सूद के मसले पर कुछ गुफ्तगू हमारे दरमियान चल रही थी। हमारे कुछ दोस्तों ने आपसे इस पर कुछ तबादला ख्याल भी किया, तो उसमें कुछ सवालात थे जो हम चाह रहे थे आपके सामने रखें और उनको समझने की कोशिश करें। जसास से जब ये कहा गया कि वो एक जामे और माने तारीफ़ कर दें, तो उन्होंने कहा कि कुल्लो कर्ज़िन जर्रा नफ़न फ़वरबा। इन दोनों में मनफियत लेना उनकी ख़त्म कर दिया, दोनों में मनफियत लेना मुजरम बना दिया। यानी इन्फाक मैंने किया काम करवाने के लिए, तो वो ख़त्म हो गया। सर IMF जब पाकिस्तान को लोन देगा, ये देखिए आप फिर फ़नी दुनिया में तो चलेगा, उसकी दुनिया अलग है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपने आप को फ़नी दुनिया से निकाल लें, वो असल में हमेशा मसनूई होती है। मैंने एक इदारा खोला चैरिटी का, लेकिन मैं उस पर असल में इस्तेमाल करता हूँ उसको पैसा खाने के लिए लोगों का। चैरिटी कहेंगे इसको। आप चैरिटी को हमेशा पाक साफ चैरिटी रखेंगे, आप कर्ज को हमेशा पाक साफ कर्ज रखेंगे, आप कारोबार को हमेशा पाक साफ कारोबार रखेंगे। मैं किसी को कर्ज दूँ और उसके साथ ये शर्त लगाऊँ कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, अगर पाकिस्तान जीत गया तो इस कर्ज पे मैं तुमसे 10% लूँगा, अगर हार गया तो कुछ नहीं लूँगा। ये मुतालबा तो है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि मुझे कुछ कर्ज पे ज़्यादा मिले। अभी इस गुफ्तगू से समझ आई है वो ये है कि कर्ज पे कुछ भी मनफियत जो है वो रिबा ही होगी, कुछ भी। हमारे मदरसा फ़िक्र की असल क्या है? यही कि आप दुनिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करके उसको दफन करेंगे और पहले उस दौर में जाएंगे जहाँ पे हुक्म दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, मैं आपको बहुत खुश आमदीद कहता हूँ मौलिद में, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे अर्ज़ी करना था कि हमारी आपकी तहरीरों के बारे में और आपकी गुफ्तगूओं के बारे में बसा औक़ात कुछ मुबाहिसा होता है और उसमें आपकी आरा को समझने की भी हम कोशिश करते हैं। तो उसमें सूद के मसले पर कुछ गुफ्तगू हमारे दरमियान चल रही थी। हमारे कुछ दोस्तों ने आपसे इस पर कुछ तबादला ख्याल भी किया, तो उसमें कुछ सवालात थे जो हम चाह रहे थे आपके सामने रखें और उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि गुमान ये होता था गालिबन कि जो आपकी तहरीर है और उस पर जो आपकी वजाहतें आती हैं या आप इस्तफसारात के जवाब में जो कुछ फरमाते हैं, उसमें कुछ उलझनें थी हमारे लिए। तो जो कुछ मैं थोड़ा बहुत समझा हूँ, उसमें जो मुख्तलिफ़ निकात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो लेन देन के मामलात में दीन ये पसंद करता है कि अगर किसी की ज़रूरत हो तो कोई शख्स अगर रखता है सकत, तो उसको वो रकम हिबा कर। ये एक फ़जीलत की चीज़ है, एक आइडियल चीज़ है, आप वो तबर्रुअन उसको दे दे। वो दूसरी सूरत उसकी ये होगी कि अगर उसकी ये हिम्मत नहीं है तो उसको वो कर्ज़ के तौर पे कोई रकम दे दे। और कर्ज़ का मतलब ये है कि भाई वो आपस में तय कर लें, या देने वाला या लेने वाला आपस में तय करने के बाद उस रकम की वापसी का कोई बंदोबस्त कर लें। ये कर्ज़ की एक सूरत है। और सूद उसको वो चीज़ बना देती है जब कोई देने वाला ये मुतालबा करे कि मुझे इस पर कुछ मनफ़अत चाहिए। अब ये इसमें एक जुज़वी सवाल ये था जो वसीम ने ख़ास तौर से बहुत रेज़ किया, वो ये था कि क्या इसमें ये शर्त लगाना कि जो मुतालबा है ये उसकी लाजमी शर्त के तौर पर है, या महज एक मुतालबा है, या कोई भी मनफ़ियत अगर देने वाला ये एक्सपेक्ट करे कि मुझे मिलेगी। तो इसकी थोड़ी सी पहले तो वजाहत फरमा दें। इससे पहले मैं एक मिनट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपका, मैं अर्ज़ नहीं कर सका। हमारे साथ रजीउल्लाह साहब हैं, आसिफ इफ्तिखार साहब हैं, डॉक्टर साजिद हमीद साहब हैं और वसीम साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, ये इस बात की अलामत है कि आदमी बाद औक़ात बात शुरू कर बैठता है, बाद में उसको बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। तो मेरी आरा को भी इसी रोशनी में समझने की कोशिश किया था। ये जो चीज़ें आपने फरमाई हैं वो तो अपनी ज़ात में हमेशा से वाज़ेह रही है। यानी मुझे किसी की मदद करनी है, मैं किसी के लिए कुछ खर्च करता हूँ। हमारे यहाँ कुरान मजीद में इसके लिए इन्फाक की इस्तिलाह है। किसी भी नौइयत का खर्च वालिदैन पर किया जाए, अज़्ज़ा अक़रबा पर किया जाए, दोस्त अहबाब पर किया जाए, किसी गरीब की मदद की जाए, सब के लिए इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की ताबीर इख्तियार की गई है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। आदमी अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने भाई की मदद कर दे, उससे किसी नौइयत का मुतालबा करना, उससे कोई मनफ़अत की तवक्को रखना, ये आम आदमी से भी आप बात करें तो वो इसको पसंद नहीं करेगा। जिसको आप तबर्रो कहते हैं या चैरिटी कहते हैं या किसी की मदद के लिए, किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए ख़र्च करना कहते हैं,
اس کے آداب حدود ہمارے ہاں طے ہے، اس پر کوئی زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ذیل کی ایک چیز قرض بھی ہے، یعنی کسی شخص نے آپ کے پاس آ کے اپنی کوئی ضرورت بیان کی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شخصی معاملات میں کوئی ضرورت ہے یا کاروباری معاملات میں کوئی ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہوں، اگر آپ میری مدد کر سکیں تو آپ مجھے قرض دے دیں، آپ بھی اس پر آمادہ ہو سکتے۔ قرض چونکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے تبرع ہی کی ایک صورت ہے، یعنی انفاق اس کی بلند ترین صورت ہے، دوسرے درجے میں قرض ہے۔ کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر آپ اس کو رقم دے دیتے ہیں اور یہ کہہ کے دے دیتے ہیں کہ یہ تم مجھے واپس کرو گے، اس کے لیے کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، کوئی بات طے ہو جاتی ہے، تو اس کو عرف عام میں قرض کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بھی دین کا لفظ، قرض کا لفظ ان دونوں مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جساس سے جب یہ کہا گیا کہ وہ ایک جامع و مانع تعریف کر دیں تو انہوں نے کہا کہ کلو قرض جر نفن فہو ربا، یعنی جب میں نے اپنے ایک بھائی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض دیا ہے تو اس پر مجھے اخلاقی لحاظ سے منفعت کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر میں اس طرح کا کوئی مطالبہ کرتا ہوں تو یہ وہی ربا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں کم و بیش یہ بات طے ہو گئی کہ اگر کسی شخص نے آپ سے مدد کا تقاضا کیا ہے یا اپنی کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھی ہے تو خواہ آپ انفاق کریں خواہ آپ قرض لیں، اس سے پھر کسی نوعیت کے نفع کی توقع نہ رکھیں۔ وہ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کوئی چیز دے دیتا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مختصر طریقے سے میرا نقطہ نظر ہے، یہی اس مسلمان امت میں ہمیشہ سب کا نقطہ نظر رہا ہے۔ اس میں ایک ہی بحث تھی جو کبھی کبھی لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنا کرتی تھی، وہ ربا الفضل کی بحث تھی، جس کو نقد کا سود کہا جاتا ہے۔ اس پر میں نے بحث کر کے بتا دیا تھا کہ وہاں تو روایتوں میں اختلاط ہوا ہے، اس سے ساری بحث پیدا ہوئی ہے، اس کو آپ دور کر دیں تو یہ کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ بات وہی صحیح ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمائی تھی کہ ان بالربا فی النسیہ، یہ تو اصل میں قرض کے معاملات میں ہوتا ہے، کیونکہ قرض تبرع ہے، نیکی ہے، خیر ہے، چیریٹی ہے۔ کسی آدمی کو بھی اخلاقی طور پر کسی کی مدد کرتے ہوئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے کسی منفعت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ابھی اس گفتگو سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرض پہ کچھ بھی منفعت جو ہے وہ ربا ہی ہوگی، کچھ بھی، کسی بھی قسم کی منفعت اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے تو وہ ربا ہوگی۔ جی، آپ روپیہ طلب کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں کام کر دیا کرو اس کے معاوضے میں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا گھر میں نے گروی رکھا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، اس سے میں کچھ فائدہ اٹھا لوں گا۔ جو فائدہ بھی آپ اٹھائیں گے، جب آپ نے قرض دیا ہے تو اگر ایک پائی کا فائدہ بھی اٹھایا تو یہ ربا ہے۔ استاذ نے جو قرض کی یہاں اس کو بیان کیا تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی پوچھتے رہے کہ قرض کو آپ کیسے سمجھتے ہیں، اور آپ نے واضح بھی کیا کہ یہ کم و بیش وہی چیز ہے جس کو دنیا بھر جانتی ہے، اس کی کوئی تعریف اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرض کیا ہوتا ہے، اسی معنی میں بولے جاتا ہے جس معنی میں لون کا لفظ بولتے ہیں انگریزی زبان میں، یا اردو میں قرض بولتے ہیں۔ دین کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ مترادفی کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے، اگرچہ اہل لغت بعض وقت میں تفریق کرتے ہیں، لیکن استاذی کے جو اصول ہمیں سمجھ میں آئے اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو فرق کیا جاتا ہے وہ بعد کی ایک ایکریشن ہے، اس میں علاج المسلمہ سے وہ استدلال کر دیں گے، یا قرض حسنہ سے استدلال کر دیں گے کہ وہ صرف تبرعاً ہے اور وہ مقررہ مدت کے لیے، اس طرح کی تفریق تو ہے، لیکن وہ بعد کی ایکریشنز۔ شروع میں جو ہمیں لغت میں بھی نظر آتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ منفعت کا بھی ذکر ہے، واپسی کا بھی ذکر ہے، لبید کے کچھ اشعار ہیں، مجھے استظہار تو نہیں ہے لیکن لسان وغیرہ میں دوسری لغات میں موجود ہیں، تو وہاں ایسا محسوس تھا کہ یہ پہلو بھی ہے، تبرع کا بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اس رقم کے لیے کہ جس کو واپس کرنا مقصود ہے کہ وہ رقم واپس کی جائے، تو اس کو بھی قرض کہا جا رہا ہے۔ تو میں پہلی بات تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ استاذ کی بات جو ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کو دنیا بھر میں قرض کہتے ہیں یا لون کہتے ہیں، تو اس میں یہ جو شرط ہم تبرع کی لگا رہے ہیں کہ تبرع کے لیے دیا جائے تو قرض ہے،
اگر کسی کاروباری ضرورت کے لیے یا کاروبار میں استعمال کے لیے لگانے کے لیے، اس پر تو ہم ابھی آئے نہیں نا، ابھی تو پہلی تو اس کا منطقی نتیجہ نکلے گا. ابھی دو صورتیں ہیں نا، ایک تبرع والی ہے اور ایک مدد کرنی ہے قرض کے ذریعے میرا سے. سوال صرف اتنا سا ہے، بس یہ تھوڑی سی تمہید لمبی ہو گئی. سوال صرف اتنا ہے کہ اگر میں کسی کو رقم دیتا ہوں اس ارادے سے کہ اس کے کاروبار میں یہ میں لگا کر اس پر منفعت حاصل کروں، تو کیا یہ میں یہ قرض چاہوں نہیں گا ہے؟ کہ اس کو ہم ذرا اگلے مرحلے میں لے لیں. میں تو پہلے صرف قرض کی تعریف کے بارے میں وضاحت چاہ رہا ہوں وہیں پر کہ دوبارہ کیا بھی اس کو قرض نہیں کہیں گے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں، میرا خیال یہ تھا کہ وسیم خاص طور سے چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے تعریف پر مطمئن ہو جائیں، اور اس کی دو صورتیں ہیں، جو ایک تبرع والی اور ایک یہ جو سادہ قرض ہوتا ہے کسی کو دیا اس نے واپس کر دیا، کوئی چیز اور جی. غیر ابھی بحث نہیں. جو ابہام تھا وہ یہ تھا کہ ایک زمانے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ، اور اس پہ ہم نے کچھ پروڈکٹس بھی ڈیزائن کیے تھے، وہ یہ تھا کہ لازماً اگر کوئی اضافہ ہے نا تو وہ ربا ہے. اگر کوئی اسٹرکچر ایسا اجازت دے کہ لازماً نہیں ہے لیکن کچھ اضافہ کچھ اسٹرکچرز کی شکل میں مل سکتا ہے. لیکن جیسے ابھی جاوید صاحب نے ڈیفینیشن دی تو اس میں یہ تھا کہ اگر تو آپ نے قرض دیا تو پھر تو کچھ بھی اضافہ، یعنی کہ جیسے جساس کا بھی ذکر بتائی ایکسپلینیشن. تو میں پہلی چیز جو آج لینا چاہ رہا تھا، سمجھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ لازماً اضافہ ایک ڈیفینیشن میں ضروری نہیں ہے. لفظ جو ہے وہ کچھ بھی اضافہ، یہ اگر میری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آگے اطلاق کے لیے مجھے تھوڑی آسانیاں ہوں. جو آپ نے بحث الفاظ استعمال کیے بحث متعلق کس چیز پر کریں؟ کیا ہم ربا پر بحث کریں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب یا سے قرض پہلے کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو قرض کو سمجھنا چاہیے. اصل میں تو یہ ربا کی ممانعت اور ربا سے اوائڈ کرنا ہے نا، قرض سے تو اوائڈ نہیں کرنا. تو میرا یہ تھا کہ پہلے ربا اگر کلیئر ہو گیا، اب ربا کی ڈیفینیشن میں قرض بھی آ گیا، تو قرض آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. وہ نیکسٹ جس طرح ڈاکٹر منیر کہہ رہے ہیں، نیکسٹ سوال ہم ذرا ترتیب سے چل لیں گے تو ذرا سہولت ہو جائے گی. نیکسٹ سوال ڈیفینیٹلی قرض ہے. وہ ہم ظاہر ہے کہ مسئلہ تو وہیں سے پیدا ہوا ہے نا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بظاہر لگتی ہیں کہ وہ قرض والی ہیں اور معلوم ہوتا ہے میں بار بار جو ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا بزنس ڈیل ہو رہی ہے. میں ریپیٹ اس لیے کر رہا تھا تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک دفعہ ویلیڈیٹ ہو جائے کہ اٹ از ناٹ دی ڈیفینیٹ انکریمنٹ، یہ کوئی لازماً اضافے کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ نے قرض کا معاملہ کیا ہے تو پھر کچھ بھی اضافہ. صاحب یہ بات کہ قرض دیتے وقت کوئی شرط رکھ دی جائے، لازماً سے کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے. دیکھیے لازماً کا مطلب جو بالعموم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ میں آپ کو اضافہ دوں گا. اگر آپ نے مجھے پابند نہیں کیا تو پھر تو مطالبہ ہوا ہی نہیں. میری مرضی ہے میں دے دوں گا، میری مرضی ہے میں نہیں دوں گا. یعنی دو لازمن کے دو مطلب ہوں گے کہ اتنا فکس کر دیا، نہیں وہ ایک اور چیز اس کے لیے تو لفظ متعین ہاں متعین ہو جائے گا، اور یہ لازمن ہے کہ تم لازمن تو اضافہ کرو گے. ہاں متعین کو آپ شرط بنا سکتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو. صرف یہی ہے کہ میں نے مطالبہ کر دیا، اب آپ پابند ہیں کہ میں نے آپ کو قرض دیا تھا، اس پر 2%، 4%، جو بھی طے ہو جائے وہ دوسرا آپ نے مجھے ہر حال میں دینا ہے. میں نے اپنی مرضی سے کچھ زیادہ کر کے دے دیا، یا آپ نے یہ کہا کہ بھائی اگر ممکن ہو تو دے دینا، ممکن ہے تو نہیں دینا، تو اب اس کو ربا نہیں کہا جا سکتا. یہ تو ایک باہمی طور پر اعتماد کی بات ہے. خود رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض واپس کیا، یہ معلوم ہے کہ یہ فرمایا کہ اس کو ذرا اچھا اونٹ دے دو. جی وہ تو ہو گیا نا جی، اس کو ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے ہماری رد حاصل. جی وہ تو یعنی ایک چیز آپ لوٹا رہے ہیں اچھے طریقے سے لوٹا دیں، تو مطالبے کا لفظ زیادہ موضوع ہے. اگر آپ اس میں لازمی کا لفظ داخل کریں گے تو اس میں معنی نہیں متعین ہو رہا ہے کہ کیا. جی جاوید صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی دیتے وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، احسن طریقے سے آپ بہتر کر کے دے دیں. پلس یہ کہ آپ نے شروع میں یہ نہیں کہا کہ ہر صورت 2% دینا ہے، لیکن آپ نے کچھ سٹرکچر اس طرح کا ڈیزائن کیا کہ اگر اچھا چلیں آپ کو بھی منافع ہوا تو آپ دے دیجئے گا. منافع تو میرے بحث ہی نہیں. چلیں اگر کوئی بھی ایسا قرض کا منافع سے کیا تھا جی، اگر کوئی کنڈیشن ایسی پوری ہوتی ہے کہ جس میں آپ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ چلیں ایسے ہوا، آپ بیان کریں کسی شرط کو. میرا ایک بھائی میرے پاس آیا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میرے کاروبار میں پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے آپ قرض دے دیں. تو اس میں کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ جی اس میں یہ صورت ہے کہ اگر آپ کی آج ضرورت، آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بس آپ میرا قرض واپس پیسے میرے اتار دیجیے گا. قرض میں آپ اس سے اگلی بات اس سے آگے بات نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. اس سے آگے ایک جملہ بھی اگر آپ بولیں گے تو وہ ربا کی حدود میں ربا چلا زیر بحث نہیں ہے. جی معاملہ اور ہو رہا ہے، قرض نہیں ہو رہا. یعنی پھر قرض نہیں رہے گا. اوکے یعنی انفاق کے معاملے میں یہ نہیں ٹھیک کہا ہے، جا وہ سکتا قرض سے ہی نکل کہ گیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑے ہو جائیں. جی
میں نے انفاق کیا نا، جی تو انفاق کا مطلب انفاق ہے. جی اسی طرح قرض کا مطلب قرض ہے. قرض دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رقم دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دے دی. ٹھیک ہے، اس میں جو اگلی گفتگو ہے وہ ہو ہی نہیں اس سکتی. کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہو نہیں جی سکتی. ٹھیک، ہو ہی نہیں اس میں سکتی. ایک جو کلیئرٹی چاہیے تھی مجھے، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ لازماً یا ہر صورت میں اضافہ کیا جائے، نہیں، میں نے تو اس کی نفی کی. میں نے تو کہا منفعت کا مطالبہ کرنا. مطالبے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ واپس ملنا چاہیے قرض کے ساتھ. جی ہاں، اسی کو کہتے ہیں مطالبہ کرنا. اگر اس کا اگر میں آپ کے سامنے ایک سٹرکچر رکھوں، صورتحال رکھوں کہ میں کسی کو قرض دوں اور اس کے ساتھ یہ شرط لگاؤں کہ کچھ دن بعد پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے، اگر پاکستان جیت گیا تو اس قرض پہ میں تم سے 10% لوں گا، اگر ہار گیا تو کچھ نہیں لوں گا. تو یہ مطالبہ تو ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ مجھے کچھ قرض پہ زیادہ ملے. نہیں، مطلب لازمی مطالبہ ہے. نہیں، یہ لازمی مطالبہ نہیں نہیں، وہ تو اصل میں آپ نے اس کو اس کے دینے کو ایک شرط سے مشروط کر دیا ہے. جی، لیکن جب وہ شرط پوری ہو جائے گی تو اسے دینا پڑے گا. نہیں، لیکن وہ شرط پوری نہ ہوئی تو وہ نہیں دے گا. دیکھیے بات یہ ہے، مطالبہ ہو گیا ہے، مطالبہ مشروط ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں لازمی کا لفظ داخل کرنے کی ضرورت کیوں ہے. میں نے کچھ مطالبہ کر دیا، مثلا میں نے یہ مطالبہ کر دیا اگر تم یہاں سے کبھی گزرا کرو تو آج راہ کرم ایک گلاس پانی دے جایا کرو. مطالبہ تو کر دیا نا میں نے. یہ بھی ایک مشروط مطالبہ ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دن گزرے ہی نا. تو میں نے اس لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں کیا یہ ساری صورتیں نہیں آتی؟ آپ قرض پر کسی منفعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، بس کسی بھی منفعت کا. اگر کرتے ہیں تو یہ آپ کے نزدیک پھر قرض نہیں رہے گا، ایک اور چیز بن جائے گی. نہیں، یہ ربا ہوگا. یہ ربا قرض تو زیر بحث ہی ہے. نہیں تو پھر فارغ یہ ہوا کہ اگر آپ تبرع فارغ یہ ہوا قرض دیا میں نے. نہیں، اگر تب آپ نے مال مثلث میں اور چوکور میں فارغ کیا چیز ہے؟ وہ مثلث ہے، چوکور ہے. تو انفاق میں اور قرض میں کیا چیز فارغ ہے؟ میں نے جو پیسے دیے وہ آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں، اور انفاق میں آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ آپ مجھے واپس کریں. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو اس سادہ جگہ پر لانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جہاں فطرت ہمیں کھڑا کر کے صدیوں سے فارغ ہو چکی ہے. نہیں سر، سوال اصل میں یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بھی اور مولانا اصلاحی نے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ لیربو فی اموال الناس میں جو آبجیکٹیو ہے وہ بات کی پر مسئلہ ہے. ابھی ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے. ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے جو میرے اور آپ کے یا کسی کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں ربا کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ قرض دیں، ٹھیک، تو اس وجہ سے ربا زیر بحث ہی نہیں. زیر بحث ہے قرض کیا چیز ہے. جی میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرض کیا چیز ہے. قرض میں اگر میرے بھائی کی مدد کے لیے میں نے پیسے اس نے مانگے تھے، میں نے دے دیے اس کو. لیکن میں مدد کے لیے نہیں، مثال کے طور پر کسی کاروبار میں. کاروبار نہیں بولے، کاروبار قرض ہوتا ہی نہیں. کاروبار ہوتا ہے نا. نہیں، کاروبار میں کاروبار پیسے دیتا ہوں شرط پر کہ مجھے پرنسپل واپس دیا جائے. کاروبار زیر بحث لائیں گے تو گفتگو کر لیں گے اس پر. ابھی تو قرض زیر بحث ہے. نہیں، یہ بھی تو قرض ہی ہے نا جاوید صاحب. یہ آپ کیسے بار ہوا یہ قرض؟ اس کا مطلب ہے کہ کل کو آپ قرض کا نام انفاق رکھ دیں. قرض تو یہی ہوتا ہے کہ ایک میرا بھائی میرے پاس آیا ہے، اس نے اپنی کوئی ضرورت میرے سامنے رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے آپ اس پر، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کچھ رقم دے دیں. بیٹی کی شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، بس قرض میں اگلی گفتگو ہو نہیں سکتی. سر یہ کس اصول پر ہم کہہ رہے ہیں؟ اس کی سورس کیا ہے اس بات؟ دنیا بھر کا مسلمہ یہی. دنیا بھر میں تو لون اس چیز کو کہا جائے، اگر میں نہیں، یہ آپ جس دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص فن کی دنیا ہے. عام زندگی میں جب ہم قرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں کس معنی میں کرتے ہیں؟ اس معنی میں بھی کرتے ہیں کہ بزنس کے لیے میں نے جب کسی میں نے آج تک مجھے کوئی مثال دے دیں اس بات کی کہ قرض کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہو کسی فنی بحث سے الگ عام زندگی میں. مثال کے طور پر میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو اپنے بھائی کو قرض دے رکھا ہوا ہے. آپ جب میں جملہ بولوں گا کیا سمجھیں گے؟ آپ نے اس کو کچھ پیسے دیے جو آپ واپس لے سکتے ہیں. سر IMF جب پاکستان کو لون دے گا، دیکھیے آپ پھر فنی دنیا میں چلے گئے. اس کی دنیا الگ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو فنی دنیا سے نکال لیں. وہ اصل میں ہمیشہ مصنوعی ہوتی ہے. فلسفے کے بھی سارے مسائل وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ عام زندگی سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ایک فن میں داخل ہوتے ہیں. اس میں اصطلاح کے ساتھ طرح طرح کی چیزیں وابستہ ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ اس علم کی اصطلاح بن جاتی ہے.
بلکہ صورتحال کی بھی ہوتی ہے بعض اوقات صورتحال کی بھی ہوتی ہے کچھ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا قرض ہے وہ بالکل ایک مختلف صورت ہے، وہ صورت ہی کسی بھی فرق ہے۔ جگہ کسی بھی کاروبار میں وہ جو IMF کے ہاں، بینکوں کے ہاں یا کسی اور انسٹیٹیوشن میں جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ فنون کے الفاظ ہیں۔ نہیں، زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کاروبار میں جب بھی کسی کو لون دیں گے، کاروبار میں لون تو ہوتا ہی کہا نہیں، جاتا ہے، کاروبار میں لون نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اور ٹرم ہی نہیں ہے۔ کاروبار کے لیے لوگ اس قرض کے لیے دیتے کوئی اور بھی ہیں اور ٹرم لیتے بھی ہیں۔ یہی میرا سب سے خیال ہے بڑی کہ اس میں مشکل جو یہی چیز دشواری کا باعث بن سب رہی سے ہے، بڑی مشکل یہی ہے کہ آپ اصل میں فنی استعمالات کے اتنے عادی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان سے نکل کر عام زندگی میں قرآن مجید کسی فنی دنیا میں نہیں کھڑا، نہ وہ IMF پہ کھڑا ہے۔ لوگ جو عام زبان میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس میں مجھے یہ بتائیں، کسی آدمی سے، عام آدمی کو آپ پکڑ لیں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی قرض کسے کہتے ہیں؟ میں کسی بھائی کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ مدد کے لیے آیا ہے، میں نے ابھی جیسا یہ قرآن ضرورت مجید کے دور میں جب کوئی آدمی کسی کاروبار میں پیسے اس اصول پر دیتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے واپس کر دو، تو اس کو اس قرض کو کیا نہیں کہا جاتا تھا؟ قرض نہیں کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ وہ کاروبار ہے بھائی، کاروبار میں مقارضت ہوگی، مزاربت ہوگی، مشارکت ہوگی، ہزار الفاظ ہیں، قرض کیوں کہا جائے گا؟ لیکن صاحب مشارکت مداربت میں تو یہ جیسا اصول میں نہیں ہوتا کروں کہ آپ کو، پرنسپل واپس آصف کیا مجھے ایک نہیں، منٹ مزاربت مشارکت کو الگ سمجھیں گے نا، جی، وہ الفاظ الگ ہیں۔ ہاں، لیکن اس یعنی میں یہ انفاق جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر واپسی کے تقاضے کے آپ نے اپنے بھائی کی مدد کر دی، یہ چیریٹی ہے۔ جیسا اس میں یعنی جو عام زندگی میں جب آپ کہتے ہیں میں نے چیریٹی کی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے کوئی فنی اصطلاحات بولنی پڑتی ہیں؟ میں نے فلاں ادارے کی اعانت کر دی، اعانت کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ میں نے اپنے شوق سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے مدد کر دی۔ اس میں جاوید صاحب عام زندگی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کے لیے قرض لیا ہے۔ کاروبار کے لیے قرض لیا، وہ آدمی لینے والا کہہ رہا ہے نا، یہ جو لینے والا ہے وہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ دینے والا بھی ظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے قرض یہ لیا۔ میرے پاس آئے تھے، ان کو کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت تھی، میں نے قرض دیا۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کاروبار یہاں کے لیے پر قرض دیا جاتا ہے۔ یہاں معاملے پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی۔ میں نے بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے قرض دیا۔ یہ دیکھیے یہاں وہی بنیادی غلطی ہو رہی ہے۔ آپ دوسرے آدمی نے قرض مانگا کس لیے ہے، یہ بیان واقعہ ہے، یہ بیان شرط نہیں ہے۔ سر یہ جو آپ نے ترجمہ کیا، میں جب کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیتا ہوں تو میری اصطلاحات تعبیرات اور ہوں گی۔ جب آپ کہتے ہیں یہ رضی آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھ سے قرض مانگا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں پوچھا ہوگا میں نے، یا آپ نے بتایا ہوگا جی مجھے کاروبار کرنا ہے، تو یہ بیان واقعہ ہے نا۔ اور دوسری بات کے لیے سر کہتے سوال ہیں اصل میں نے میں ایک پیسہ لگایا ان کے کاروبار میں، وہاں قرض نہیں۔ پیسہ لگانا ہے کاروبار میں، میں نے فلاں اپنے بھائی کے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، وہاں تعبیریں عام زندگی کی یہ تعبیریں۔ لیکن جو آپ نے ترجمہ کیا یہاں پر وما آتیتم من الربا لیربو فی اموال الناس، تو اس میں آپ نے سودی قرض اس کو کہا ہے، تو اگر یہ قرض ہوگا تو سودی قرض ہوگا نا جی؟ یہ جی قرض بالکل کیسے؟ ٹھیک بات ہے، یہ میں عرض کروں گا نا بعد میں، قرآن مجید میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ پہلے تو بات کو سادہ بساط پہ سمجھ لینا چاہیے نا کہ قرض کیا ہے۔ قرض یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت میرے پاس لے کے آئے، ضرورت کوئی کاروباری ہو سکتی ہے، ذاتی ہو سکتی ہے، بیان واقعہ کے طور پر وہ آپ ضرورت بیان بھی کر سکتے ہیں، میں آپ سے پوچھ بھی سکتا ہوں، لیکن میں نے وہ پیسے آپ کو کسی شرط کے بغیر دے دیے ہیں، بس یہ کہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ اس میں جو لفظ آپ ضرورت کا استعمال کریں اس سے بھی بعض اوقات الجھن ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں قرض آدمی لیتا ہی ضرورت نہیں، نہیں، لوگ اپنی خواہش کے لیے بھی قرض لیتے ہیں۔ بھائی میرے پاس ضرورت اور خواہش میں بڑا فرق ہے میرے پاس تو وہ ضرورت لے کے آیا ہے، نہیں، وہ یعنی میں بات اس کی ہے۔ خواہش کیوں پوری کروں گا؟ میں خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ مثال کے طور پہ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو رقم دے دی قرض کے طور پر، نہیں، اب اس کی خواہش پوری ہوئی ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ توقف، وہ آپ کے پاس انہیں آ کے کہا کیا ہے؟ مرسیڈیز خریدنی ہے۔ خریدنی ہے؟ ہاں جی، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ کا بھائی ہے تو اس کو گاڑی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، دے دیا؟ نہیں، گاڑی ہے اس کے پاس، اچھا کوئی اور چیز ہے؟ خواہش ہے کہ مرسیڈیز پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ضرورت ہے نا۔ نہیں، یہ ضرورت کا لفظ کیسے ہے؟ نہیں، یہاں ضرورت کا لفظ فنی معنی میں نہیں بولا جا رہا، اسے اپنی خواہش پوری کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ میرا ایک بھائی میرے پاس آیا، کہتا ہے جی میرا دل چاہتا ہے میں نے گاڑی لینی ہے، دے دیں پیسے مجھے، میں نے اس کو دے دیے، قرض بھی نہیں دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا میرے خیال میں پہلی دو یعنی صورتیں تو یہاں واضح اصل ہیں۔ میں باعث سے کلیئر بحث ہو گیا۔ نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان معاملہ کیا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے چیریٹی کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ معاملے کی نوعیت کیا ہے، پہلے تو یہ زیر بحث آئے گا نا۔ میں نے پانی مانگا ہے، چائے مانگی ہے، کیا کیا ہے؟
تو اگر میں نے اس کے ساتھ انفاق کا معاملہ کیا ہے تو اس کے آداب حدود طے ہیں، میں نے اس کو قرض دیا ہے اس کے آداب حدود طے ہیں، میں نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے تو اب کاروبار زیر بحث آنا چاہیے. کاروبار میں جی 10 سوالات. بالکل صحیح ہے. میرے پاس میرا کوئی دوست آئے مجھ سے پیسے مانگے، میں اس سے پوچھوں کہ کس لیے پیسے چاہیے، وہ کہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے. میں کہوں ٹھیک ہے یہ پیسے لے لو، مجھے 1 سال بعد واپس کر دینا. اب یہ قرض ہے، مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لفظ قرض کا، یہ تو واضح دونوں کے درمیان کہ یہ قرض ہے. ٹھیک. اس میں جو چیز اس کو قرض بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، میں نے اس کو دیے ہیں، اور یہ ساتھ اس نہیں، جو شرط چیز کے اس کو قرض بنا رہی ہے وہ قرض مانگنا ہے اور آپ کو قرض دینا ہے. یہ کہنا کہ مجھے ایک مدت کے بعد یہ پیسے واپس چاہیے. جی آپ نہ دیں، نہ مانگیں، یہ بھی کہہ دیں کہ مدت کے بعد واپس نہ دو، مجھے ہوں تو دے دینا. ہر صورت میں آپ نے قرض ہی دیا جب کسی نوعیت کا بھی مطالبہ اس کے ساتھ نہیں نہ دو تو پھر قرض نہیں بن رہا نا جاوید صاحب. چلے محبہ کر دیا. عام زندگی ہو میں گیا نا. مجھے یہ بتائیے کہ عام زندگی میں کیا فی الواقع ہم چیزوں کو جب استعمال کرتے ہیں یا الفاظ بولتے ہیں، مثلا ایک آدمی جب ہمارے ادارے میں آتا ہے اور کہتا ہے آگے جی میں یہ اعانت دینے کے لیے آیا ہوں، یا میری خواہش یہ ہے کہ میری یہ اعانت فلاں پروجیکٹ میں آپ لگا لیجئے گا یا فلاں جگہ پر لگا لیجئے گا، اس میں کیا مختلف جگہوں پر لگانے کے نتیجے میں اس کی نوعیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ وہ اعانت دینے آیا ہے، بس ختم ہو گئی بات. سر یہ آپ ڈونیشن ہے، اس نے دے دی، آپ نے دے دی. آصف کیا پہلی 2 صورتیں آپ کے یہاں جو لوگ ڈونیشن دینے آتے ہیں شرائط لگا دیتے ہیں نا بعض اوقات. جی کہہ بالکل دیتے ہیں جی آپ فلاں جگہ خرچ کیجیے گا، فلاں جگہ خرچ کیجیے گا، فلاں جگہ. یہ شرائط تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ساتھ یہ شرط لگا دیں کہ یہ ڈونیشن آپ نے مجھے 2 سال بعد واپس کیے تو وہ قرض ہو جائے گا. وہ ڈونیشن نہیں رہے گی اب، بس اب بالکل ڈونیشن ٹھیک نہیں رہے فرمایا. وہ نیچر چینج ہو نیچر بدل جائے گی. بالکل بدل. وہ اس کے ہوتے ہی، کیونکہ قرض میں آپ قرض دے رہے ہیں اور ڈونیشن میں آپ ڈونیشن دے رہے ہیں. تو ڈونیشن دیتے وقت آپ کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور قرض دیتے وقت بھی آپ کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف لفظ بول دینا کافی. خواہ یہ جو آپ طے کی ہو نہ ہو. تحریر ہمارے یہاں بڑی زیر بحث آئی. پہلی بعد میں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب معاملہ میں کرنے جا رہا ہوں، میرے معاملہ کرنے کے بارے میں شرائط و حدود کہاں سے آئیں گی؟ میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں نے آپ سے کہا کہ آصف اس وقت مجھے بڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میں جا رہا ہوں اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں جاؤں تو ایک گاڑی لے لوں میں جا کے. کیا آپ مجھے قرض نہیں دے سکتے؟ بری بات ہے کہ ہم خواہشوں کے لیے قرض نہیں لیتے. ہو سکتا ہے ہمارا اطمینان نہ بھی ہو. ایک صاحب نے مجھے برسلز میں پوچھا، انہوں نے کہا جی کیا میں حج کرنے کے لیے قرض لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا باقی چیزوں کے لیے روز لیتے رہتے ہیں، لے لو. جی بالکل صحیح ہے، لیکن وہ ضرورت کا لفظ بول کے اصل میں اس کو محدود کر. ضرورت سے اصل میں مراد کیا ہے؟ ضرورت پھر فنی معنی میں نہیں بولا جا رہا. ایک وہ ہے جس میں آپ ضرورت، خواہش، جذبہ الگ الگ فنی مفہوم میں بولتے ہیں. بھائی میرا دل چاہتا ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے. جو زکوٰۃ میں زیر بحث ہوتی ہے وہ نہیں ہے. وہ ضرورت نہیں ہے یہاں زیر بحث. آپ قرض کیوں لیتے ہیں کسی آدمی سے؟ بس جس مقصد کے لیے لیتے ہیں، دنیا جس مقصد کے لیے لیتی ہے وہ آپ قرض لیں، جس مقصد کے لیے دیتے ہیں لوگ قرض دیں. سر یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جو عرف عام میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کاروبار کی دنیا میں، میں جاتا کاروبار ہوں کی دنیا بالکل الگ چیز ہے. دیکھیے کاروبار پہ ابھی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم عام زندگی پہ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، جہاں انسان کبھی انفاق کے پہلو سے کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قرض دے رہے ہوتے ہیں. سر یہ اس تفریق کی بنیاد کیا ہے کہ کاروبار میں اس کو کی ہم بنیاد نہیں یہ ہے کہ کہیں گے؟ قرآن مجید کسی فنی موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، تو پھر وہ نہ جو خدا کا پیغمبر کسی فنی موضوع پر گفتگو کر سر رہا. وہ جو آپ کی زندگی کے جو معاملات چل رہے ہیں عام زندگی میں، اس میں لوگوں کی ضرورتیں ہیں تو وہ انفاق کا لفظ استعمال کر رہا ہے. بھائی اپنے بھائیوں کو دو، اپنے والدین کو دو. اب دیکھیے نا کہ مثلا ہمارے ہاں فنی تعریف یہ ہو گئی کہ والدین پہ انفاق نہیں ہو سکتا. فنی تعریف ہے نا، یہ وہ فقہ کی فنی تعریف ہو گئی. یہ کیا چیز ہے؟ انفاق کا مطلب ہے بغیر کسی صلے کی تمنا کے آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، آپ نے واپسی کا تقاضا بھی نہیں کیا. یہ جو آپ کی تحریر ہے اس میں تو صلہ موجود ہے نا جی، مطلب صلے کی خواہش موجود ہے، جہاں پہ آپ لکھتے ہیں، یہ سورہ روم کی تشریح میں، کہ اس میں دیکھ لیجئے لیربو فی اموال الناس، اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے. اور یہ دینا، جو چیز دی جا رہی ہے اس کی آپ نے ربا کی یہاں تعریف کی ہے، وہ آپ نے بھی ایکسپلین کیا ہے، مولانا اسٹائی نے بھی، کہ یہ تسمیۃ الشیء بما یولو الیہ. میرے پاس جو آدمی قرض مانگنے کے لیے آیا ہے، میں ایک ساہوکار ہوں، اب میں مسلمان رہا ہی نہیں، اور میں نے ایک دکان کھول لی ہے قرض دینے کی. وہ زیر بحث ہے. مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ایک دکان کھولتا ہوں، اب میں لوگوں کو قرض دیا کروں گا اور اس پر پیسے کمایا کروں گا. یعنی قرض پہلے میں ان کے پاس لینے کے لیے آتا تھا بھائی سمجھ کے، ان کے پاس لینے آتا تھا اپنا عزیز سمجھ کے.
ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ تو قرض تو لوگوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو میں قرض دینے کی دکان کیوں نہ کھول لوں. لیکن سر آپ نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ میں یہاں نے جو کیا لکھا، الفاظ، پہلے معاملہ تو سمجھ لیں. جی معاملہ یہ ہے کہ قرض کی دکان کھولی گئی ہے. ہاں جی، لیکن یہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ صرفی قرضوں کے آپ کے بقول اور مولانا اصلاحی کے بقول زیر بحث ہی صرفی نہیں، زیر بحث ہی نہیں ہے. ہاں جی. اب میں نے قرض کھولنے کی پہلے اس شفٹ کو سمجھیے، اس کو آپ قرض کہہ رہے ہیں سر. پہلے شفٹ کو سمجھیے. جی یعنی دنیا میں چیریٹی ہو رہی تھی، مجھے بیٹھے بیٹھے یہ خیال ہوا کہ چیریٹی کو کاروبار کیوں نہ بنایا جائے. جی ایسے ہی دنیا میں قرض دیے جا رہے تھے، مجھے خیال ہوا قرض کو کاروبار کیوں نہ بنایا جائے. تو اب میں نے کیا کیا، بھائی پہلے تو لوگ قرض لیتے تھے نا اپنے کسی اعتماد میں. میرے پاس پیسے تھے، میں نے پیسے جمع کیے ہوئے، تو میں نے ایک دکان کھولی. تو میں نے کہا کہ جس کو قرض لینا ہو لے لیا کرے، لیکن میں اس پہ نفع لوں گا. اب یہاں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں ہو رہا. اس کو قرض نہیں کہیں گے سر. جی قرض کی دکان کھول لیا نا میں چیریٹی کی دکان کھول سکتا ہوں. میں نے ایک اسپتال بنا لیا اب چھوٹا یہ سا. تبرع کا تو ایلیمنٹ ختم ہو گیا نا جی اس کے اندر سے. آپ پھر بات نہیں سمجھ رہے. میں چیریٹی کرتا تھا جی اور چیریٹی لوگ دیتے بھی تھے. میں نے ایک ہسپتال چھوٹا سا کھول لیا ہے، اور اب میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اس میں لوگوں سے چیریٹی لیا کروں گا اور کھایا پیا کروں گا. اب تبرع کا تو ایلیمنٹ ختم ہو گیا نا جی. ادھر دینے والوں کے یہاں کیسے ختم ہو گئے؟ جی دینے والوں کے یہاں کیسے ختم ہو گئے؟ نہیں، جو لے رہا ہے، جو قرض دے رہا ہے، زیر بحث ہی نہیں. دینے والے کے کیسے ختم ہو گئے؟ وہ تو بیچارے آ رہے ہیں کہ اس نے اسپتال قائم کیا ہوا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، ہم چیریٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں جی. لیکن جو دے رہا ہے جی وہ تو تبرع نہیں دے رہا نا قرض. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو آدمی آیا ہے چیریٹی کرنے کے لیے وہ تبرع کر رہا ہے. دکان میں نے کھولی ہے، وہ حرکت میں نے کی ہے، مجرم میں ہوں، اس کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے، اس میں لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں آگے، تو وہ ڈونیشن کے درجے سے ہٹ جائیں گے اگر یہ اس کا کوئی غلط استعمال کرنا شروع کر دیں. نہیں، جو کر رہا ہے جی غلط استعمال، وہ کیا چیز دے رہا ہے؟ کون کیا کر رہا ہے؟ جو بھی آدمی جرم کر رہا ہے، وہ جرم کر رہا ہے. نہیں، جو وہ چیز دے رہا ہے کیا اس کو قرض کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ سوال ہے. وہ تو قرض تو اس نے آنے والے جو دینے والے نے کام کیا ہے، وہ کیا کیا اس نے یہ کہا میں قرض دینے کی دکان کھول رہا ہوں. ہاں جی، لیکن میں اس پہ تبصرہ کروں گا. اس کو قرض کہیں گے سر؟ وہ بھائی مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، میں تبصرہ کروں گا اس کے اوپر. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہوا کیا ہے. میں نے چیریٹی دنیا میں ہو رہی تھی، میں نے اس کی دکان کھول لی. جی ایسے ہی میں نے قرض کرنے کی دکان کھول لی. قرض ایک نیکی کا عمل تھا، ایک تبرع کا عمل تھا. بھائی بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے. مجھے احساس ہوا کہ یہ سوسائٹی میں ایک ضرورت تو ہے، لوگوں کو آسانی سے قرض نہیں ملتا. میں اب قرض دیا کروں گا، لوگوں کو قرض ہی دیا کروں گا. میں قرض ہی دیا کروں گا، اس پر نفع لیا کروں گا. اب میں قرض کو کاروبار بنا رہا ہوں. سورہ روم میں قرض کو کاروبار بنانے والے تھے لوگ زیر بحث. قرض کو کاروبار بنانے والے، پھر قرض کو کاروبار سودی قرض کا لفظ اسی لیے استعمال نہیں، بالکل صحیح ہو گیا. نکاح کو زنا کے لیے استعمال کرنے والے، صحیح ہے جی. متے کے کو نکاح قرار دے کے زنا کرنے والے، وہ زیر بحث. صحیح ہے. تو یہاں معاملے کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے. جی میں ایک صحیح کام کو غلط مقاصد کے لیے کرنے جا رہا ہوں. یہ اب جس طرح آپ نے مثال دی کہ نکاح کر کے وہ عورت کو لیٹس سے کعبہ گری کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ لیکن وہ نکاح تو کیا نا اس نے. ہاں بالکل کیا. اچھا، اسی طرح یہ قرض کیا ہم یہ کہیں گے یہ قرض ہے، اس میں وہ قرض ہے بھائی، وہ قرض ہے. اسی لیے تو اس کے اوپر اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے. اگر وہ کاروبار کر رہا ہوتا تو اسے مجرم کون قرار دیتا؟ اس ظالم نے کیا یہ ہے کہ ایک نیکی اور خیر کے کام کو کاروبار بنا کے بیٹھ گیا. سادہ الفاظ میں اگر آپ کسی کو قرض تبرعاً نہ دیں تب بھی وہ قرض ہی رہے گا. جی اگر کسی کو قرض دیا جائے لیکن تبرعاً نہ دیا جائے تب بھی وہ قرض ہی رہے گا. پھر آپ ایک غلط جگہ پہ جا رہے ہیں. ایک چیز کی تعریف طے ہے، اس کے مقاصد طے ہیں. میں نے اس کو مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ غلط استعمال کیا ہے. اس سے چیز کی تعریف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی. میں نے قرض دینے کو، انفاق کرنے کو، نیکی کرنے کو میں نے منفعت کا ذریعہ بنا لیا. جرم یہ ہو رہا ہے، اس سے چیز کی تعریف نہیں تبدیل ہو رہی. میں وہی کام کر رہا ہوں، قرض ہی دے رہا ہوں، لیکن قرض دینے کی اسپرٹ میں نے بالکل تبدیل کر دی.
यानी लेकिन कर्ज सर, लेने वाला अगर ये है तो जो लेने आपकी वाला तहरीर कर्ज ही में- लेने आया है और देने वाले ने कर्ज ही दिया है। जी बिल्कुल जी, है। तो वो तो मान रहे हैं कि वो कर्ज ही है, यानी लेकिन इख्तिलाफ वो बेचारा जो कर्ज लेने के लिए पहले अपने भाई के पास जाता था, वो उस दुकान पर चला गया, क्योंकि वहाँ भाई से मिल नहीं रहा। भाई से मिल नहीं रहा, वहाँ चला गया। तो ये असल में कर्ज देने के, नेकी के और तबर्रो के अमल का मुजरिमाना इस्तेमाल है। लेकिन फिर सर और ये जब- उन आयात में उन्हीं का जिक्र है। नहीं, लेकिन देखिए ना, जब आप उस्ताद की हम ये तहरीर पढ़ते हैं जहाँ पर वो फरमाते हैं कि इस तरह ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि कर्ज किसी गरीब और नादार को दिया गया है या किसी कारोबारी रफाई स्कीम के लिए दिया गया है, इस चीज़ को रिबा की हकीकत के तयन में कोई दखल नहीं नहीं, है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भाई ने आपसे कर्ज लिया है कारोबार के लिए। ये तबसरा उस तफरीक पर है जो हमारे यहाँ 100 साल में बहसें हुई हैं। वो बहस ये थी कि अगर कर्ज आपने ज़ाती ज़रूरत के लिए दिया है तो उस पर रिबा नहीं होता, कारोबारी ज़रूरत के लिए है तो रिबा हो जाता है। ये बहस थी, उस पस मंज़र में ये लिखा गया है। लेकिन सर वो अल्फाज जो है ना, जो आपने भी अल्फाज इसमें- को थोड़ी देर के लिए आप अलग कर दें, पहले बात को समझें। जी अगर आप बात को समझ जाएंगे तो अल्फाज भी समझ में आ जाएंगे। जी बसा औकात हम बात में असल में अपना फहम पढ़ रहे होते हैं। पहले बात समझे ना क्या है, कर्ज़ क्या होता है। कर्ज़ ये होता है कि एक मेरा भाई अपनी ज़रूरत लेके आया है, उसने आके बयान की है, उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे दे दिए। अब मुझे ख्याल हुआ कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, मैं इसको कारोबार बना सकता हूँ, बना दिया मैंने कारोबार। तो नेचर ही चेंज हो गई। लेकिन सर ली यरबुआ फी अम्वालिन नास के मकसद कह लें या मैं नियत कह कुरान लें। समझा दूंगा जी सर। अगर आप तरतीब से रहें। पहले ये पहले बात concept वाज़ेह समझ कर लें, लेना अच्छी पहले तरह। कॉन्सेप्ट समझ लें क्या चीज़ है कि किसी अच्छे नेक काम के किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करने के नतीजे में उस चीज़ की नेचर तब्दील नहीं हो जाती, और वो कर्ज ही है। वो कर दी। इतनी बात, ये बात वाज़ेह हो गई। मुझे वाज़ेह है। इसमें दुनिया मैं इस वक्त आपको बता सकता हूँ बेशुमार लोग हैं जिन्होंने ये देख के कि इस कौम में लोगों के अंदर बड़ा ज़ौक़ है चैरिटी का और वो जी, जी। बहुत पैसे देते हैं, वो पैसे बनाने का उसको जरिया बाकायदा बना कारोबार बना लेते हैं। उस सूरत में मुझे बताइए कि चैरिटी अपनी नेचर में तब्दील हो जाती है। अच्छा, अगर तब्दील हो गई है तो उनको मुजरिम करार देने की वजह ही कोई नहीं। वो क्यों मुजरिम है? सर वो यानी अलमौरिद या जामिया अशरफिया या कोई और इदारा डोनेशन ले और वो इस्तेमाल करे तो वो मुजरिम नहीं है। वो शख्स क्यों मुजरिम है? सर लेकिन उसने असल में चैरिटी के नाम पर पैसे लेके उनको गलत मकासद के लिए क्या हम उसको कहेंगे वैसे चैरिटी से? जी हम बिल्कुल देने वाले के लिए चैरिटी है ना। नहीं नहीं, आप अब देखें ना, बीच में इंटरमीडिएट को डाल के वो एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है। नहीं, सादा तरीके पे समझे। मैंने जाके मैं चैरिटी बराह रास्त दे रहा हूँ। मैंने एक इदारा खोला है चैरिटी का, लेकिन मैं उस पे असल में इस्तेमाल करता हूँ उसको पैसा खाने के लिए लोगों का। चैरिटी कहेंगे इसको? देने वाले के लिए चैरिटी है वो। वही कह रहे कैसे? हैं ना। और हम तो आप देने वाले के आपके लिए। यानी खिलाफ- मेरा तो मकसद ही चैरिटी नहीं है, मेरा तो नहीं, मकसद नहीं है नहीं, वो तो चैरिटी देने वाले की आपने बात। असल में एक चीज़ को गलत इस्तेमाल, आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा मैं जी कि इस शख्स ने चैरिटी को कारोबार बनाया है। जी। ये कहूँगा ना। अब देखिए मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, चैरिटी को कारोबार बनाया है। उसके साथ ये भी कहूंगा कि ये चैरिटी वगैरह कोई नहीं कर रहा। नहीं, ये दिस इज नॉट चैरिटी। कर तो वो रहा है भाई, चैरिटी जो दे करने रहा का है काम तो वो देने वाला कर देने रहा वाला है, कर रहा है। वो ज़ेरे बहस ही नहीं है। मैं आया, मैंने आपको आके आपके डेस्क के ऊपर चैरिटी दी है। सवाल ये मैंने क्या गलत किया है? वो चैरिटी है और चूंकि वो चैरिटी है इसीलिए आप मुजरिम हो गए। सर वो तो ज़ेरे बहस ही नहीं है ना, जिसने दिया है। दे तो मैं रहा हूँ आगे, और चैरिटी के किसको दे नाम रहे पे हैं? दे रहा हूँ। मुझे तो ये कहा जाएगा ना कि आप चैरिटी नहीं कर रहे। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। चैरिटी तो हमेशा देने वाला करता है भाई। यानी मैं हूँ, मैंने आके आपके अस्पताल के लिए आपको पैसे दिए, ये चैरिटी है। आपने असल में अपनी नीयत में ये तय किया हुआ है कि मुझे इससे पैसा कमाना है। चलिए सर, मैं अपना सवाल इस तरह से फ्रेम कर देता हूँ, शायद वो मुझे बात समझ में आ जाए। मेरा सवाल ये है कि चैरिटी देने वाला इस नीयत से चैरिटी देता है, इस इरादे से देता है, ये जो अस्पताल वाला गलत काम कर रहा है, ये मैं इसके गलत काम से मैं फ़ायदा उठाऊँ, ये चैरिटी कहलाई जाएगी? ये तो आपने सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर दी। मैं तो इसी के बारे में कर रहा हूँ ना। यहाँ लियर वो दोनों मुजरिम हो गए में कोई इंटरमीडिएट तो यहाँ शामिल नहीं वो है। दोनों मुजरिम हो गए हैं इसलिए कि वो उस जुर्म में शरीक हो गया है। ये असल में अब चैरिटी करने वाला रहा ही नहीं, वो चैरिटी कर ही नहीं रहा। बल्कि सादी बात ये होगी और कि ये मुझे ये चैरिटी नहीं बताएं है। कि मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है कि जो चैरिटी करने आए इसलिए कि मैं इसकी चैरिटी के फ्रॉड में शरीक हो रहा हूँ?
ذرا اس کی مجھے زیارت کرائیں، کہاں ہے وہ آدمی پایا جائے. دنیا بھر میں ہوتا ہے، لوگ اس نیت سے کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر میں کوآپریٹ کروں گا، یا وہ براہ راست ہاؤسز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، چیریٹی ہاؤسز، لیکن وہ فراڈ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہوتے چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. As soon as یعنی that is اپنے پاس سے discovered, پیسے دیتے ہیں. we say کہ this is not charity. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ذرا پہلے اس کو واقعے میں لائیے نا. کیا ایسے ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ مجھے اصل میں ایک فراڈ آدمی سے فائدہ اٹھانا ہے اور میں اس کے ادارے میں چیریٹی کرنے جا رہا ہوں اس مقصد کے لیے کہ مجھے فائدہ اٹھانا ہے؟ یعنی چیریٹی لینے والے یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں 10 دوسرے لوگوں کو آمادہ کروں کہ منیر صاحب آپ بھی ذرا چیریٹی کر دیں. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دکھانے کے لیے کہ یہاں چیریٹی ہوتی ہے میں بھی کوئی 10 روپے دے دوں، تو یہ تو مجرمانہ کام ہے جو میں نے پہلے کیا، فراڈ. تو فراڈ کے بارے میں، فراڈ سے اب چیزوں کی نوعیت طے کی جائے گی. یہ بات جاوید صاحب نے جیسے ارشاد فرمائی ہے، اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ کس کانٹیکسٹ میں، سوچ لیتے ہیں. ایک دوسرا پہلو جاوید صاحب یہ ہے جس میں ہم الجھے ہوئے تھے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی رقم دیں اور اس میں اس کے ساتھ یہ بات طے کر لیں کہ بھائی تم اس کو استعمال کر لو اپنے کاروبار میں، اور اگر تمہیں منافع ہو تو مجھے کچھ دے دینا، اور یہ آپس میں دونوں طے کر لیتے ہیں. لیکن اس میں یہ شرط شامل نہیں ہوتی کہ وہ ہر حال میں اس کو دے گا، منافع ہو یا نہ ہو. تو یہ صورت تو اصل میں قرض ہی کی ایک طرح سے ہے بائی نیچر. یہ تو آپ کاروبار کو دے رہے ہیں. یعنی لیکن وہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یعنی چونکہ رقم قابل واپسی ہے. نہیں میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کروں. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ یہ اب ایک دوسری دنیا دے رہے بحث ہے، وہ کاروبار ہے. پہلے بات ہو رہی تھی قرض کی، اس کے بعد بات ہوئی فراڈ کی، اب بات ہو رہی ہے کاروبار کی. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو خلط ملط نہیں کیا میرے خیال جا ہے سکتا. فراڈ والی بات تو یعنی آگے تک چلی گئی. جب اور آپ انفاق کو ہوگا تو انفاق پہ گفتگو کریں گے، جب قرض ہوگا تو قرض پہ گفتگو کریں گے، جب فراڈ ہوگا تو فراڈ پہ گفتگو کریں گے، جب کاروبار. اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے درمیان میں جو مثال دی کہ جو پیسہ لے کے کاروبار بنانے کا اس نے کام کیا، یہاں آپ شاید میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ بینک والی صورت کو ایکسپلین کریں. نہیں میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عرب میں کیا ہوتا تھا. اچھا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم پہلے بینک میں جائیں. ٹھیک ہے، یہ نئی دنیا ہے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کیا چیز زیر بحث ہے. قرآن مجید میں انفاق زیر بحث ہے، قرآن مجید میں قرض زیر بحث ہے، قرض کو کاروبار بنانے والے لوگ زیر بحث ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید میں ابھی بینک وجود ہی میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، پایا نہیں جاتا، وہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ نے جو بتایا اس میں جو سوال ابھی منیر بھائی مینشن کر رہے تھے، اس کے مطابق یہ ہے کہ صرف اس بیسس پہ کہ آپ نے اپنے اصل کو محفوظ کیا ہے، یہ قرض نہیں ہے. اس بیسس پہ کہ آپ نے اس نیت سے دیا ہے کہ آپ ایک قرض کی نیت سے دے رہے ہیں. دیکھیے پھر یہاں وہی بات، قرض ہمیشہ قرض کی نیت سے. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خالی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے نہیں جاوید صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرض کسی اور نیت سے دیا نہیں جا سکتا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. انفاق کسی دوسری نیت سے نہیں کیا جا سکتا، کاروبار کسی تیسری نیت سے نہیں کیا جا سکتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ شے اور نیت کو تبدیل کریں گے تو اصل میں آپ فراڈ کریں. جی ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی شکل ہو نہیں سکتی. نہیں سوال یہ تھا جاوید صاحب کہ اگر صرف اصل کو محفوظ کرنا قرض نہیں ہے، صرف اتنی سی بات میں اس بات کو مجھے نہیں جانتا میں کیا فرما رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرض کیا ہوتا ہے، انفاق کیا ہوتا ہے، اور کسی نیکی اور خیر کے کام کو فراڈ کرنا. سر تو اس کا مطلب ہے تجارتی مقاصد کے لیے قرض نہیں دیا جا سکتا. مقاصد سے کیا مراد ہے؟ مطلب میں اپنے بھائی کے پاس گیا ہوں اور جا کے اس سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے ایک بڑی اچھی کنسائنمنٹ مل رہی ہے تو مجھے آپ قرض دے دیں. میں قرض اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اس کے تجارتی نہیں، آپ قرض نہیں دے رہے، معاف کیجیے گا، تو الٹ گئی صورتحال. یا آپ فراڈ کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں. آپ قرض میں کوئی سوال ہی دے رہے. ویسے استاد کی تحریر سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ اس سے پھر واضح ہو جائے گا. میں تحریر سمجھا دوں گا. جی میرا خیال ہے بات سمجھنا تحریر سمجھنے سے زیادہ ہے. صحیح. پہلے آپ بات سمجھیے، کیونکہ میں یہ چاہ آپ رہا مجھے تھا یہ کہ بتائیں کہ یہ دیکھو تینوں چیزیں، جی انفاق ٹھیک قرض، ٹھیک قرض کو کاروبار بنانا، انفاق کو کاروبار بنانا. ٹھیک، یہ واضح ہو گیا. آپ ساری گفتگو کوئی 10-15 دن پہلے اسی پہ کریں. جب یہ فیصل ہو جائے گی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. انفاق میں دیکھیے کیا صورتیں پیدا ہو جاتی. میں نے کہا یہ پیسے لے دو، میں نے کہا میری کتابوں کی رائلٹی آپ رکھ لیا کریں. میں نے یہ کہا کہ بھائی میری فلان جگہ سے آمدنی آتی ہے، اگر آپ ذرا ان سے وصول کر لیں تو آپ کو میں دے دوں گا. 1000 صورتیں ہو سکتی ہیں. ان میں صورتیں اس کو طے کریں گی کہ یہ انفاق ہے یا کیا چیز ہے، یا انفاق کا تصور طے کرے گا جس کے تحت بات ہو رہی ہے. اس میں اصل میں ارادہ میٹر کرتا ہے نا. پھر ارادہ ہی اصل چیز ہے. یعنی لفظ صحیح بولا جانا چاہیے، صحیح ارادے سے بولا جانا چاہیے. لفظ آپ نے صحیح بولا، آپ نے ارادہ تبدیل کر دیا
تو اصل میں آپ دھوکہ کر رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں منفیت لینا ان کی ختم کر دے گا، دونوں میں منفیت لینا مجرم بنا دے گا۔ یعنی انفاق میں نے کیا کام کروانے کے لیے تو وہ ختم ہو گیا۔ انفاق پر بھی آپ نے منفعت لے لی، حالانکہ آپ وہاں پہ اصل رقم کی واپسی کا تقاضا نہیں کر رہے، تب بھی آپ نے اصل میں انفاق کو ختم کر دیا۔ لیکن اس سے انفاق کی نیچر نہیں وہ تبدیل ہوئی، انفاق ہی وہ رہے تو گا۔ انفاق ہی ہے۔ آپ کو غلط کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ نے ایک صحیح چیز کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا، میں ثواب سے محروم ہو گیا ہوں، ثواب سے آپ بن گیا محروم ہوں۔ ہو گئے۔ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچر کے لحاظ سے تو چاہے میں منفعت ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ رہے گا قرض ہی، یہ بات تو پھر واضح ہوگی نا آپ کی بات سے۔ نیچر کے لحاظ سے میں منفعت ڈیمانڈ کر رہا ہوں، یعنی سود پہ جاتا میں نے ہے۔ قرض دیا ہی اس مقصد سے لیے، چاہے اپنے بھائی کی نہیں، مدد قرض تو صرف دیا اس لیے جاتا ہے کہ قرض دینا ہے۔ قرض جب کسی مقصد کے لیے آپ نے دیا ہے تو بتائیے وہ کیا مقصد ہے؟ اگر وہ مقصد کوئی منفعت حاصل کرنا ہے تو آپ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جرم ہو گیا جی، لیکن رہا وہ قرض، اس میں کیا شک ہے؟ یعنی وہ قرض ہی رہے گا۔ میں نے جب آ کے انفاق کیا ہے تو وہ انفاق ہی رہا ہے، لیکن وہ جرم بن گیا ہے کیونکہ انہوں نے نیت خراب ہو گئی۔ نیت خراب ہو گئی۔ تو نیت اور ارادہ کسی چیز کو جرم بناتا ہے، اس کی نیچر نہیں تبدیل کر دیتا۔ کیونکہ آپ غور کیجئے اس بات پر، وہ جرم بنا کیوں ہے؟ اس لیے بنا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھا، جبکہ آپ لفظ اس وہ کے لحاظ نیچر سے ہی بول برباد رہے ہیں۔ ہو گئی نا اس کی۔ میں نے ان کو آگے روپیہ دیا، ان کے ادارے کو، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے تو کوئی خدا نخواستہ فراڈ کیا ہے۔ اچھا، اب میں نے جب دیا تو کیا چیز دی تھی میں نے؟ یہ تو نیت صاف تھی۔ اچھا، میں اب ان کے پاس آیا ہوں اعتراض کرنے کے لیے، کیا کیا آپ نے، کس اصول پر کروں گا؟ یہ مان کر کے یہ انفاق ہوا ہے، یہ کس اصول پر مجرم ہے؟ کیونکہ انہوں نے مجھے کہا یہی تھا کہ میں تو آپ سے ڈونیشن لے رہا ہوں، دھوکہ کیا۔ دھوکہ کیا۔ تو یہ دھوکہ کرنے کے نتیجے میں کیا چیز کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے؟ اگر اس کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہی میں ان کو کہوں کہ جی میں نے تو اصل اس وقت نیت تبدیل کر لی تھی، آپ نے بے شک وہی دیا تھا لیکن میں نے اس کو یہ سمجھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لفظ بولے گئے ہیں میرے اور ان کے درمیان، وہ اب مہر لگ گئی ان پر، یا وہ اپنی صحیح جگہ پر رہیں گے یا وہ غلط استعمال ہوں گے۔ اگر وہ صحیح جگہ پر رہیں گے تو یہ مجرم نہیں ہے، مجھے بھی اجر ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ اگر وہ صحیح جگہ پر نہیں رہے تو میں نے اگر نیت میں کوئی خرابی پیدا کی ہے تو میں ثواب سے محروم ہوا، اور اگر انہوں نے غلط استعمال کیا تو یہ مجرم بن گئے۔ اس میں ایک آخری وضاحت درکار ہے جاوید صاحب، کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ قرض کے ساتھ اگر میں نے کوئی میری نیت خراب ہے تو وہ میں مجرم گردانا جاؤں، لیکن وہ کیا چیز ہوگی جو میں کروں گا تو وہ چیز قرض نہیں رہے گی؟ کیا چیز ہوگا؟ وہ کیا چیز ہے جو اس کو قرض سے اٹھا کے کچھ اور چیز بنا دے گی، میرا آپ کو رقم دینا؟ کوئی چیز نہیں بنائی یہاں پہ، نہ چیریٹی کو تبدیل ہوئی ہے نہ قرض تبدیل وہ ہوئی۔ کیا چیز ہوگی جب نہیں، جو مجرم بنائے گی یہ کہے، وہ تو واضح ہو گیا، لیکن وہ کیا عمل ہوگا جو اس کو قرض نہیں رہنے دے گا؟ جب آپ قرض نہیں دیں گے تو قرض نہیں ہوگا۔ وہ میں نے یہاں بیٹھے ہی کہہ دیا کہ یہ جو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں یہ کپ ہے، تو اگر تو یہ واقعے میں وہاں پڑا ہوا کپ ہے تو کپ ہے، اور نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن جاوید صاحب کوئی چیز ہوگی نا جو آپ پن پوائنٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ ہوا لہٰذا اب یہ قرض نہیں رہا۔ لینے اور دینے والوں نے دونوں نے کہا ہم قرض لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، بس۔ دینے اور لینے والوں کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیا ہوئی؟ آپ نے کسی بچے کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ اب قرض نہیں رہا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس وجہ سے یہ قرض نہیں بڑی رہا؟ سادہ سی بات یہ ہے کہ جب کسی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے آپ اس کو کوئی روپیہ دیتے ہیں، عطیہ کر دیا آپ نے۔ ہاں بس وہ عطیہ ہو اس کا گیا۔ مطلب آپ نے واپسی کی ڈیمانڈ نہیں کی، اصل میں یہ بنیادی چیز ہے۔ واپسی کی ڈیمانڈ تو قرض میں ہوتی ہے بھائی، نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، انفاق میں نہیں ہوتی۔ جب آپ نے واپسی کی ڈیمانڈ نہ کی تو پھر وہ قرض نہیں رہا، یہ بنیادی ترین چیز۔ واپسی کی ڈیمانڈ نہ کی کیا مطلب؟ مطلب اس رقم جو آپ نے اس کو دی اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا اس کو بھی لوگ قرض حسنہ کہتے ہیں، اس کو بھی قرض حسنہ کہتے جی، ہیں۔ لیکن وہ انفاق ہو گیا نا اصل میں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے، تو انفاق کیا چیز بنا دی ہے اس کو؟ یعنی مجھے اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، مدد کرنے کے لیے کسی کو واپسی کے بغیر پیسہ دے دینا انفاق ہو گیا، جی بالکل، واپسی کی شرط کے ساتھ پیسہ دے دینا قرض ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے واپسی کی شرط بنیادی چیز ہے۔ نہیں، قرض دینا بنیادی چیز ہے۔ تو اس میں پھر فارق جو ہے وہ تبرن دینا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ فارغ قرض دینا ہے بھائی، نہیں، فارق اس چیز میں ہے کہ یہ اب قرض جو رضی کا سوال ہے کہ قرض نہیں رہا، میں نے تبرن نہیں دیا، قرض نہیں رہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں نے رقم دی کسی کو اسی شرط پر جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ واپس اس کی اصل واپس دی جائے گی اسی کو مجھے، قرض کہتے ہیں۔ لیکن میں اس لیے نہیں دے رہا کہ بھائی کی مدد کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کاروبار میں اس کو لگا دیں۔ کوئی قرض نہیں نا، وہ قرض نہیں نیچر دے رہے چینج آپ۔ ہو گئی نا۔ آپ کی نیچر چینج ہو گئی بھائی۔ میں زندگی بسر کرتا ہوں، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، میں سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا ہوں
किस मकसद के लिए पैसे तुम ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, इन्फाक चाहते हो मुझसे, क्या करना चाहते हो? बल्कि वो आगे कहता ही मैं कर्ज लेना जी, मुझे कर्ज वो लेना। आके कहता है मैं इसी उसूल के ऊपर बात करूँगा, इसी उसूल पे उसको देता हूँ। ये मेरी इल्म में पहली बार ये बात आ रही है कि असल में तो मैं पैसे दे दूंगा वसीम साहब को, उसके बाद नेचर तय होगी क्या हुआ है। ये दुनिया में किस जगह होता है, ज़रा बता सकते हैं आप मुझे? ये पहले कदम पर वाज़े होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना कि ये नेचर तय करेगी कि मैंने असल में उसमें ये चीज़ लिखवाई थी, अब देखते हैं ये कर्ज हुआ है या इन्फाक हुआ है। लेकिन ये बात मैं जब यहाँ डेस्क पे आता हूँ तो मैं बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ भी नहीं बोलता, मैं जी ये आपको देने के लिए आया, तो माहौल बता देता है मैं डोनेशन देने के लिए आया। अब ये कहें जी ये असल में वो सुना हो ना आपने कि बाज़ मौक़ों के ऊपर लोग कहते हैं जाके हज़रत ये मैं कुछ पेश करने के लिए आया था, वो ज़रा वाज़ेह कर दीजिए आप मदरसे को देने के लिए आए हैं या तो या के बाद खामोशी हो जाती है। वहाँ भी क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही होती है, आप करने क्या है। ऐसा मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि सिर्फ चंद मिनट रह गए हमारे, एक ज़रूरी हिस्सा जो अगले मरहले का है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, अगर आप उस पर मुख्तसर तबसरा कर दें। वही हमारी एक उलझन का बायस ये बात बन रही है कि जैसे आपने फरमाया कि अगर किसी कारोबारी ज़रूरत के लिए किसी को कोई रकम दे और उसके अंदर उसको ये कहे कि भाई मुझे तुम लौटा देना, इसमें कुछ मुनाफा अगर तुम्हें हो तो, लेकिन मेरी असल को मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा तुम मुझे वापस ज़रूर कर दो। हमारी उलझन इसमें यह है कि एक पहलू से ये कर्ज़ बन रहा है और दूसरे पहलू से कारोबार बन रहा है, तो ये क्या कर्ज़ नहीं रहा? आप जैसे बयान करते हैं आपका कहना ये मामले से चीज़ों को बना रहे हैं। मेरे यहाँ तो चीज़ें मामले से नहीं बनती। मैं तो पहला सवाल आपसे करूँगा, आप क्या आप कर रहे हैं? यानी आप सरमायाकारी कर रहे हैं मेरे पास? आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसके हुदूद को तय करेंगे। आप कर्ज दे रहे हैं तो और उसके हुदूद इसमें तय करेंगे। अगर वो रकम वापसी की शर्त उसको सूद नहीं बना देती, ये एक सवाल। ये तो जब कारोबार पे गुफ्तगू होगी तो देख लेंगे क्या चीज़ उसको सूद बनाती है, क्या उसको जुल्म बनाती है, क्या उसको जुआ बनाती है, क्या उसको ख़राब करती है, क्या नहीं करती। लेकिन वहाँ ट्रांजैक्शन असल में उसकी हुई, कारोबार की हुई। अब सर दुनिया भर में वो फिर आप कहते हैं ना कि उस दायरे में ना जाएं, लेकिन कारोबार जब भी होता है तो कारोबार की दुनिया में दो ही सूरतें होती हैं, या इक्विटी पे किया जाएगा या जब तक आप इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं जाएंगे कभी ये बात समझ में नहीं। हमारे मदरसा फ़िक्र की असल क्या है, यही कि आप दुनिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करके उसको दफन करेंगे और पहले उस दौर में जाएंगे जहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है। वहाँ ये तीन सूरतें ज़ेर बहस है। इन्फाक कुरान मजीद में जगह जगह है, उसमें बाज़ फसाद पैदा होते हैं। मसलन कुरान मजीद सूरह बकरा की ख़ात्मे पे बताता है कि इन्फाक को क्या चीज़ें बर्बाद कर देती हैं। रियाकारी है, इज़ा देना है। किसी को आप इज़ा देने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, किसी को आप बुरा माल तो नहीं दे रहे हैं, जिन चीज़ों को आप खुद पसंद नहीं करते वो तो नहीं दे रहे हैं। सारे फसाद बयान कर दिए। वहाँ ये नहीं है कि इसके नतीजे में वो इन्फाक नहीं रहा। अगर वो इन्फाक नहीं रहा तो ये सारी बात ही बेमानी है। इन्फाक हो रहा है, उसमें ये फसाद है, उसमें ये फसाद है, उसमें ये फसाद है। आप कर्ज़ दे रहे हैं, कर्ज़ देते वक्त कुछ फसाद ज़ेर बहस आ गए हैं। कर्ज़ को कारोबार बनाने वालों का फसाद ज़ेर बहस आ गया। सर ये जब आप फरमाते हैं, ये आखिरी अगर सवाल आप इजाज़त दें कि कर्ज़ को कारोबार बनाना, तो अभी आपने ये फरमाया कि उस वक्त उस तरह की बैंकिंग तो डेवलप नहीं हुई थी, तो ज़ाहिर है कि इससे मैं तो यही मुराद दूंगा कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वजूद में नहीं आए हुए थे कि जो कर्ज़ देने को कारोबार बना के बैठे हुए थे। अगर ये बात पहला मुकदमा सही है तो फिर जो लोग दे रहे थे कर्ज़ इस नीयत से कि लियरबुआ फ़ी अमाल नास, वो आपके अल्फाज में इस मकसद से कि तिजारती मकासद के लिए हम दे रहे हैं, तो वो जो चीज़ दे रहे थे वो क्या थी? फिर कर्ज़ दे रहे थे लेकिन उस पर नफ़ा कमा रहे थे। जिस तरह कुछ लोग इन्फाक कर रहे थे लेकिन उसके साथ ईज़ा भी उन्होंने वाबस्ता कर दी थी। ये असल में उस जुर्म पर तबसरा हो रहा है जब एक आदमी एक सही चीज़ को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और आपने ये भी लिखा है कि ये यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा अभी, पहले बात समझे। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, पहले बात समझे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी इन्फाक हो रहा था लेकिन इन्फाक के साथ कुछ आफात थी। मौलाना इस्लाही ने पूरा बाब बांधा है, नमाज के आफात, रोज़े के आफात, इन्फाक के आफात, कर्ज़ के आफात। तो ये तीनों काम हो रहे थे, इनके साथ कुछ आफात हो गई, वो मौज़ूअ बहस है कुरान मजीद में। और ये हर चीज़ के साथ हो जाता है। वे लोग नेकी करने के लिए उठे हैं लेकिन ये है कि उन्होंने सियासत करने के लिए उठे हैं।
آپ مجھے یہ بتائیں کہ مذہب کی گفتگو کرنا کوئی بری چیز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اپنی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کر رہا ہے، اس سے مذہب کی نوعیت تبدیل ہو گئی یا سیاست کی نوعیت تبدیل ہو گئی یا دونوں کی تعریف تبدیل ہو گئی؟ یہ اصل میں ایک صحیح چیز کو غلط مقاصد میں استعمال کرنے کا عمل ہوا ہے۔ یہ 3 کام وہاں ہو رہے تھے، وہ تینوں قرآن مجید میں زیر بحث ہیں۔ اس کا جو تیسرا جزو ہے جس میں آپ نے کہا کہ اس میں جو انہوں نے روپے دینے کو کاروبار بنایا، تو اس میں اصل قباحت کیا ہے؟ یعنی اس کا فساد کیا تھا؟ اسی پر ساری گفتگو قرآن نے کی ہے، وہ کس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے چیریٹی کو کاروبار بنا لیا، یعنی اصل میں چیریٹی ہی ہونی چاہیے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے قرآن کا اصل سٹریس صرف اس یہ کے ہے، نزدیک قرض ہے، چیریٹی ہی کی شکل ہے، قرض بھی چیریٹی شکل ہے۔ قرض کی شکل یعنی ہے۔ اس سے تو اصل میں سارا کچھ بدل جاتا ہے اگر یعنی اس کے نتیجے میں یہ جو قرض کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو قائم کر کے کوئی سروس کے طور پر بھی کرنا قرآن کی روح سے جائز نہیں قرار پاتا۔ اس کا یہی مطلب، اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی آپ چیریٹی کو ہمیشہ پاک صاف چیریٹی رکھیں گے، آپ قرض کو ہمیشہ پاک صاف قرض رکھیں گے، آپ کاروبار کو ہمیشہ پاک صاف کاروبار رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ماڈرن بینکنگ کے اندر جو بھی آدمی اس ارادے سے آتا ہے کہ حاصل کوئی 2 دن کے لیے آج راہ کرم، آپ ماڈرن بینکنگ سے نکل نہیں سکتے۔ جی نہیں وہ زندگی بھر نکل جاتا، آپ حکم تو کریں۔ ویسے اس گھنٹے کے لیے بھی نکلنا ہے پھر بھی آپ ٹھیک ہے۔ اس سب چیزوں کو بھول جائیں کہ آپ نے آج تک کیا پڑھا ہے۔ ان لرن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں قرآن مجید میں زیر بحث کیا ہے، بس یہ سادہ سی بات ہے قرآن مجید میں، اور اس کے بعد آیت بول اٹھے گی کہ ہاں میں یہی بیان کر رہی ہوں۔ یہ لوگ جو قرض دیتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے مال میں جا کر یہ بڑھے اور یہ اس سے فائدے حاصل کریں، اس کے یعنی مقابل میں کیا اس چیز ہے؟ نیت سے کچھ کرنا، یہ اگلا جملہ پڑے گا، جی۔ مقابل میں کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی بالکل، وہ آگے ان کے زکوٰۃ لیے کی بات آیات ہیں۔ چیریٹی زیر بحث ہے، تبرع زیر بحث ہے، انفاق زیر بحث ہے، اس کی اور مختلف قسمیں یعنی ہیں۔ جو ایک تو ہے نا غریبوں کے لیے سود کا قرض کا انتظام کرنا، یعنی یہ کہ تجارتی سود کے لیے بھی انسٹیٹیوشنلائز کرنا یہ قرآن نے پسند نہیں کیا۔ جی ہاں، کوئی امکان نہیں اس بات کا۔ سورہ روم میں اصل میں قرض کو کاروبار بنانا زیر بحث ہے۔ لیکن ویسے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ کر رہے ہیں اور آپ بس یہ کریں کہ اگر آپ کو کوئی منافع ہو جی جائے ہاں، تو وہ ہمیں اس لیے دے کہ دیں۔ ابھی آپ یہ کرنے کی ابھی کیا نہ ضرورت ہے؟ فائنانسنگ وجود میں آئی تھی نہ پرنسپل سیکیورڈ وجود میں آیا تھا، یہ پھر ہم حاضر میں کھڑے ہو کے نہیں، لیکن جاوید صاحب اس کی جو شکل ہے وہ تو وہی ہے نا کہ میں قرض نہیں دے رہا، میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار بن رہا ہوں۔ نہیں، وہ قرض دے رہے تھے، وہ قرض دے رہے تھے، جی دے رہے تھے، اسی لیے قرآن مجید نے ان کی سرزنش کی ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھیے، اس لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی چیریٹی کو فراڈ بنانے والے سے کہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے اس کا، کاروبار کر لو، تو اچھی بات ہے بھائی، یہی بتانا چاہیے آپ کو، یہ کوئی برا مشورہ نہیں ہے۔ اسے کہنا چاہیے کہ چیریٹی کو کاروبار بنانے کی بجائے آپ سیدھا کاروبار کر لیں۔ تو اصل میں جو آپ جس چیز کو استہزاء کا موضوع بنا رہے ہیں وہ سیدھے کاروبار کا مشورہ ہے۔ بحث اس میں یہ ہوگی کہ کاروبار میں کیا چیز جائز ہے کیا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کاروبار کے آفات پر گفتگو ہی نہیں کی۔ آپ کے خیال میں کاروبار جب کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو اس کے بعد ہر چیز جائز ہو جاتی ہے؟ کاروباروں کے بارے میں کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو جب کاروبار پہ بات کریں گے تو پھر پوچھیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جو کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں اکل الاموال بالباطل تو نہیں ہو رہا؟ جی بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ کم از کم نہیں، میری گفتگو سے آگے کی بات کیسے لگتی ہے؟ نہیں جو پہلے گفتگو آپ سے ہوئی ہے۔ میری گفتگو میں تو ابھی حال کو پہلے سمجھ جی لیجیے۔ جی بالکل۔ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے بینک، انشورنس ادارے ان کو بھول جائیں۔ آپ دیکھیں اس وقت ہم ایک پرانی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے کچھ لوگوں سے نیکی کے کام کے لیے، قرآن نے کہا نا جاہدوا باموالکم وانفسکم، بھائی لوگوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرو، کہہ دیا۔ اب انہیں اچانک یہ پتہ چلتا کہ وہاں تو جناب اصل میں مدینے میں انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کے کوئی کاروبار کھانے پینے کا سامان بنایا ہوا ہے۔ اس پہ قرآن کو کیا تبصرہ کرنا چاہیے تھا؟ یہی تبصرہ کرنا چاہیے تھا نا کہ جو لوگ انفاق کی اپیل کر کے پیسے لیتے ہیں، یہاں قرآن لفظ نہیں تبدیل کرے گا، اور پھر اس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں، یہی کہے گا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ یہ کام ایسے کر لیا کریں۔ یہ مشورہ دینے کی نوبت کہاں سے آ گئی؟ اس وقت زیر بحث یہ ہے کہ انفاق کو پاکیزہ کیسے بنانا ہے، یعنی اسلام کا مقصد ہے تزکیہ، انفاق میں کس طریقے سے آلائش داخل ہوتی ہے،
قرض میں کہاں سے آلائش داخل ہوتی ہے؟ یہ زیر بحث. قرض آلودہ ہو گیا جب آپ نے اس پر منافع کا مطالبہ کر دیا. انفاق آلودہ ہو گیا جب آپ نے اس کے ساتھ اذیت شامل کر دی. اس میں ایک آخری سوال جاوید صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کسی کو قرض نہیں دیا بلکہ اسے کاروبار میں شراکت کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ تم مجھے اس پہ میں مطالبہ کر دوں کہ مجھ پہ منفعت دو، تو یہ سود نہیں ہوگا. اس کو کوئی اور کاروبار اس کو کوئی اور خرابی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ سود نہیں ہوگا. ہم نے تو بھی کاروبار پر گفتگو کی نہیں. ویسے اس میں منفعت کہا ہی نہیں جائے گا. کاروبار میں مطلب یہی ہے کہ میں منفعت کے لیے. کاروبار زیر بحث آئے گا. دیکھیں کاروبار کیا چیز ہوتی ہے. کیا قرآن کا کاروبار موضوع بھی ہے یا نہیں؟ پوچھوں گا میں کاروبار کے بارے میں قرآن مجید نے کیا احکام دیے ہیں، پہلے ذرا وہ بتائیے مجھے. قرآن میں چیریٹی زیر بحث ہے تمام پہلوؤں سے، اس لیے کہ وہ قرآن کا مسئلہ ہے. کاروبار کے بارے میں اس نے ایک اصولی بات کہی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور یہ جو سعودی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اس سے اصل میں تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو جیسے آپ نے سورہ روم کی جو آیت ہے اس میں جو ان لوگوں نے کاروبار بنا لیا اس کا اس سے تعلق نہیں. وہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وہی نیکی کا کام جو سوسائٹی میں ہو رہا تھا. لوگ اپنے بھائیوں کو قرض دیا کرتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ بات ہے، قرض تو لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو لینا ہی ہے، ہر جگہ سے مل بھی نہیں جاتا، تو ہم ان کو کاروبار بنا کے اپنی دکان پہ بلاتے ہیں اور قرض دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام انہوں نے کیا ہے. یہ چیز قرآن مجید میں زیر بحث ہے. فراڈ کی صورت نہیں ہے، اس طرح فراڈ دھوکہ نہیں ہے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ہوا نا سوال. اصل میں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، اور یہی اصل میں پورے دین کی بنیاد ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جیسے ہی آپ وہ لفظ بولتے ہیں تو ان کی شناخت زیر بحث آ جاتی ہے. ایک آدمی آپ کے یہاں آتا ہے، وہ ایک ہسپتال بنانے کا کہہ کر آپ سے پیسے لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک آدمی نے یہ سوچا کہ لوگوں کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ عام طور پہ قرض دے بھی دیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں، میں اس کو کاروبار کیوں نہ بناؤں. اپنی طرف سے اس نے خیال کیا اس میں حیرت کی کیا بات ہے. اس پر خدا کا ورڈکٹ آیا کہ یہ بھی اسی درجے کا فساد ہے پیدا کر دیا. اور دین کا ورڈکٹ یا شریعت کا ورڈکٹ کبھی بدیہات پر نہیں آتا، ہمیشہ مشتبہات پر آتا ہے، کیونکہ وہیں ڈر ہوتا ہے پھسلنے کا. ساری شریعت یہی، یعنی خدا کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طیبات کھاؤ اور خبائث سے اجتناب کرو، وہ سب جانتے ہیں. کچھ طیبات و خبائث کے بارے میں اشتباہ ہے، اس کو قرآن نے دور کر دی. تو یہاں اس کی برائی اتنی واضح نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ ہماری گفتگو ایک پہلو سے اچھی ہو گئی. اسے کاروبار کے لحاظ سے جو باتیں ہماری ذہن میں تھیں ان کو پھر اگلی بار کسی نشست میں زیر بحث لے آئیں گے. عامر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اگرچہ کچھ گرہیں شاید ابھی نہیں کھلیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ کھلیں گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ.